MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तमिलनाडु में एक गांव में मदरसा है, 400 बच्चे वहां पढ़ते हैं। उस गांव में 400 बच्चों का एक मदरसा है। मदरसे में मतबख नहीं है, बच्चों का खाना नहीं बनता। गांव वालों में से हर घर का एक टिफिन, 2 टिफिन मुतय्यन है। मेरा घर है, 6 अफराद हम रहते हैं, एक का एक्स्ट्रा घर में खाना बनेगा, वो मदरसे के बच्चे का होगा। मैं अपना टिफिन खरीद के लाऊंगा, उस पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का नाम टिफिन पर लिखूंगा। 2 टाइम का 3 टाइम का खाना मेरे घर में बनता है। 6 अफराद के साथ एक फर्द का जायद बनेगा। रोजाना मदरसे का रिक्शा गांव में घूमता है। अपना टिफिन रखो और पुराना टिफिन ले लो। 3 साल 4 साल लगेंगे। रोजाना 3 वक्त का खाना घर से टिफिन तैयार होकर इज्जत एहतराम के साथ मदरसा पहुंचेगा। बच्चा जब हाफिज होगा, है वो किसी और गांव का, है वो बच्चा यतीम, उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन ये टिफिन पहुंचाने वाला घराना उस बच्चे के हाफिज हो जाने पर ऐसा जश्न मनाता है कि उसका बेटा हाफिज बना है। उसकी दस्तारबंदी, उसकी गुलपोशी, उसका इकराम, उसकी मेहमान नवाजी, ऐसा मालूम होता है कि उसके घर में कोई हाफिज बना है। ऐसी मोहब्बत और लगाव कुरान के हाफिज हो जाने पर इदारे में पढ़ने वाले उलमा, मदरसे चलाने वाले उलमा, दीन की खिदमत करने वाले उलमा कुर्बानियों के साथ काम करते हैं, ख्वाहिशात के साथ नहीं करते। ये अपनी जरूरतों को मार कर बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे गोदों में पलने वाली बाप कौन होता है? किसी बाप ने अपनी औलाद को बताया बाप के हुकूक क्या है? माँ कौन होती है? किसी माँ ने बताया अपनी बेटी को कि माँ का मकाम क्या होता है? तुम्हारी औलाद, लेकिन तालीम ये देते हैं कि माँ बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदार कैसे होते हैं, कैसे इंसानियत और अखलाक से पेश आना चाहिए। अल्लाह के बंदों ने कैसे मुजाहिदों के साथ इल्म हासिल किया है। उन मुजाहिदों की बरकत है आज हम मुसलमान हैं, आज हम तक दीन इस्लाम पहुंचा है। आपको मालूम होना चाहिए, बड़े मुहद्दिस उलमाए अरब में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द गुजरे हैं। हजरत अब्दुल रहमान शादी हो गई, 2-4 साल या 2-4 महीने गुजर गए। बेगम से कहा इमाम मालिक का सबक चल रहा है मदीने में, हदीस पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ने जाना है, वापस कब आऊंगा पता नहीं, इसलिए इंतजार करने की मशक्कत बर्दाश्त ना करो, मुझसे खुला या तलाक ले लो, कहीं और घर बसा लो। ये इख्तियार देकर हजरत अब्दुल रहमान मदीना पहुंच गए। पढ़ने लगे, साल 2 साल 3 साल, कितने साल? पूरे 18 साल गुजर गए। पढ़ते हुए इमाम मालिक के दरवाजे पर पड़े रहते, हदीसें याद करते रहते, याद करते करते दहलीज पर सो जाते। फजर के वक्त इमाम मालिक नमाज पढ़ाने निकलते, नौकरानी लात मार कर उठाती, मैं तेरे उस्ताद को 39 साल से देख रही हूँ, वो ईशा से फजर तक मुताले में रहते हैं और तू अभी से सोने का आदी बन गया, तू क्या पढ़ सकता है? नौकरानी लात मार के शागिर्द को उठाती, दर्स चल रहा है, सबक जारी है। एक नौजवान सबक में हाजिर हुआ, सलाम करके पूछने लगा आप में अब्दुल रहमान नाम का कोई है? इशारा हुआ ये साहब जो बैठे हैं। करीब आया, मुसाफा किया, मुआनका किया, पेशानी का बोसा देने लगा। ये अब्दुल रहमान परेशान है, कौन शख्स है, जाना पहचान, ये मुआनका कैसा? तो वो उससे पूछा बेटा कौन है? तो वो कहने लगा नहीं पहचाना आपने, नहीं पहचाना आपने। जब आप अपनी बेगम को छोड़ के जा रहे थे उस वक्त मैं पेट में था, अब मेरे पूरे 18-17 साल हो गए हैं। जब मैं बड़ा हो गया, माँ ने कहा बेटा तेरे वालिद इल्म सीखने गए हैं, मदीने में है, तू भी जाओ इल्म सीख के आ।
جب یہ سنا تو عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہنے لگے اللہ اس بندی کو جنت دے دے جو 18 سال سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ کیسی قربانیاں عورتوں نے دی ہے علم دین کی خاطر، کیسے مجاہدے انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ آج ہم سے ایک دین اور شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا مشکل ہے، وہ ساری شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے ایک بندہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچا۔ معلوم ہوا امام احمد کے سبق پر بینڈ لگ گیا ہے، اب پڑھائی اور سبق نہیں چلتا۔ افسوس سے پریشان ہونے لگا، پڑھنے آیا ہوں، اگر مدرسہ بند ہو گیا کیسے علم حاصل ہوگا؟ پتہ معلوم کیا امام احمد کا گھر کدھر ہے، فلاں گلی میں ہے۔ گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، باندھی آئی، کہا کہ مجھے امام احمد سے ملنا ہے۔ کیا بات ہے؟ حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ معلوم نہیں بادشاہ کی طرف سے پابندی ہے، پڑھنے پڑھانے والے دونوں کو جیل ہوگی، مجھے بات کرنے کا موقع دے دے۔ امام احمد نکلتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ پڑھنے آیا ہوں، پڑھا دیجئے، میرا نقصان ہو جائے گا۔ امام احمد نے فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ جو بچی زندگی ہے وہ بھی جیل میں کاٹنی پڑے گی۔ اب وہ بندہ کہتا ہے طلب دیکھو، تڑپ دیکھو، علم کی قدر دیکھو۔ وہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کسے پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں۔ گلی جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بھکاریوں اور فقیروں کے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ہاتھ میں کٹورا لے کر، میں بھیک مانگنے کی نیت سے گلی گلی دو چار گھر سے پہلے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ صدا لگاتے آؤں گا۔ میرا مقصد بھیک مانگنا نہیں ہے، میرا مقصد آپ سے حدیث پڑھنا ہے۔ آپ کے دروازے پہ پہنچوں گا، آپ کوئی خیرات نہ دیجیے، آپ مجھے تو حدیثیں سنا دیجیے۔ حضرت امام احمد نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیسی حالت میں پڑھنا گوارا ہے، ایک دو دن نہیں، 300 حدیثیں روزانہ، ایک دو حدیث سند اور متن کے ساتھ یاد کرتے ہوئے 1 سال تک وہ بندہ دروازے پہ آتا، حدیث لیتا، روزانہ آتا، حدیث لیتا۔ 300 حدیثیں اس نے جمع کیا۔ جب پھر سبق شروع ہوا، پابندی ختم ہوئی، اور جب بچے طلبہ آ کر بیٹھے، امام احمد کی نظر پڑی کہ وہ بچہ پیچھے بیٹھا ہے، دیکھ کر اس کی قربانی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور طلبہ سے کہا حقیقی طالب علم وہ ہے، اسے آگے بٹھاؤ، اور اس کا اکرام ہوا۔ وہ پڑھ کر جب گیا، اس نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند بقی ابن مخلد، جو آج عرب کے مدارس میں نصاب میں داخل ہے، اور وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ قربانی دی تھی، نسلوں تک وہ ثواب پا رہا ہے۔ قربانی دی تھی، سالوں گزر گئے، آج بھی وہ ثواب مل رہا ہے۔ خیر کا کام کرنے میں پیچھے نہ ہٹو، جو شروع کر دیا موت تک جاری رکھو۔ ایک کمپنی کے اونر نے اپنے نوکروں سے کہا اپنے گھر کے خرچے کی لیسٹ بنا کر دے دو۔ ایک نوکر نے اپنا خرچہ لکھا، اس میں لکھا والدہ کو 4000 روپے ماہانہ دینا ہے۔ اونر نے جب لیسٹ دیکھا تو کہا اللہ کے بندے، تیری والدہ کے انتقال ہو گئے تو 4 سال ہو گئے، لیکن تو لیسٹ میں اب بھی لکھا ہوا ہے کہ والدہ کو 4000 دینا ہے، والدہ ہی نہیں ہے تو یہ کیوں لکھا ہے؟ نوکر کہنے لگا جناب، ماں جب تک زندہ تھی 4000 ماہانہ دیا کرتا تھا، ماں گزر کے 4 سال ہو گئے، اب بھی ان کے نام پر ایصال ثواب ماہانہ 4000 کرتا ہوں۔ ماں زندہ تھی، پیسوں کی ضرورت کم تھی، اب چلی گئی، اب زیادہ ضرورت ہے اسے ثواب کی، اس لیے ہر مہینہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے 4000 روپے خرچ کرتا ہوں۔ فلاں امام صاحب کو، فلاں حافظ صاحب کو، فلاں مدرسے کو، دین کی تعلیم میں پڑھنے والے بچوں پہ
کرتا ہوں کیونکہ میری ماں اب ثواب کی زیادہ حقدار ہے۔ اور ہم دین کے کاموں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ ریچارج کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، دینی کاموں میں تعاون کرنے کے لیے کیوں ہمارا جی چرانے کے عادی وہ دشمن جی جان لگا کے دشمنی پہ تلا ہے، اور مسلمان دین کے کاموں میں جی چرانے کا عادی بن چکا ہے۔ وہ اللہ کی بندیاں کیسی قربانیوں کے ساتھ، کیسی سخاوت کے ساتھ ادارے چلاتی ہیں، اپنا زیور بیچ کر، اپنی پیکٹ منی خرچ کر کے، اپنی ضروریات کم کر کے اداروں کا تعاون کرنا ان کی عادت آپ کو معلوم ہوگا۔ بلخ شہر کا بادشاہ اپنی رعایا پر جرمانہ لاگو کیا، اتنا پورے مل کر 2 سال کی کمائی بھی دے تو نہیں ہو سکتی۔ مدد مانگنے کے لیے بلخ کی رعایا نے خوراک میں رہنے والی ایک عورت جو بادشاہوں کے خاندان سے تھی اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا ہمارے بادشاہ نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے، آپ مدد کر دیں۔ گھر میں گئی، ایک چادر لے کے آئی، یہ کہا یہ چادر لے جا کے تمہارے بادشاہ کو دے دو، جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ چادر لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے، چادر دیکھی، بادشاہ حیران، ایسی مہنگی قیمتی چادر کس نے تمہیں ہدیہ کر دی؟ کیوں؟ چادر کے جھالروں میں موتی جڑے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، ہیرے موتیوں سے جڑی ہوئی چادر، مہنگی سے مہنگی چادر ہدیے میں دے دی گئی، جاؤ بادشاہ کو دے دو۔ بادشاہ کو شرم آئی، میں بادشاہ، وہ رعایا، میں مرد، وہ عورت، میں ظلم کروں، وہ احسان کرے۔ رعایا کا جرمانہ معاف کر دیا اور کہا یہ لے جا کے واپس کر دو۔ نیک لوگوں کا زمانہ تھا، کام بن گیا، سامان واپس کرنے چلے۔ اس عورت سے کہا مائی تمہارا شکریہ، تمہاری چادر نے بادشاہ کی غیرت کو للکارا، اس نے جرمانہ معاف کر دیا، یہ چادر رکھ لیجئے۔ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ اللہ کے بندوں، اب یہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی، اب میں اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دل کی تختی پہ لکھ لو، مائیں بہنیں سنتی ہیں تو سن لو، کیسی حیا والی وہ عورتیں تھی۔ وہ عورت کہتی ہے یہ چادر اس وقت تک میری چادر تھی جب تک اس پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اب تمہاری اور تمہارے بادشاہ کی نگاہ اس پہ پڑی ہے، میری حیا دوبارہ نہیں کرتی، جس چادر کو مرد نے ہاتھ لگایا ہو میں اسے اوڑھوں اور پہنوں۔ کیسی پاک دامن عورت ہے، کیسی غیرت اور حیا ان میں۔ کیا کریں اب اس چادر کا؟ چادر کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے سنو، اب کیا کریں؟ اب مشورہ ہوتا ہے کہ وہ جھالر کے ہیرے موتی نکال کر جویلر شاپ میں بیچ دو اور اس سے آنے والے پیسے سے مسجد کی تعمیر شروع کرو۔ جب ان ہیرے موتیوں کی رقم سے مسجدیں بنانا شروع کی گئی، تاریخ میں لکھا ہے 400 مسجدیں بنائی گئی، 400 مسجدیں بنائی گئی اس جھالر کی قیمت سے۔ کتنی بڑی سخاوت اور کیسی حیا اور پاک دامنی ان زمانے کے اللہ والیوں میں ہوا کرتی تھی۔ آج اداروں کے لیے تعاون کرنا، اپنے گاؤں میں چلنے والے مدرسے کے لیے اپنی محنت کی حلال کمائی دینا، اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والے علماء کا ہاتھ پیر بننا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے مال سے محبت کرتے ہیں اسے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جس کے مال سے محبت نہیں ہوتی ہے، جو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے لے کر مجھ پر احسان کیا ہے، اس کا مال قبول ہوتا ہے۔ جو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے میں دینے سے چلتا ہے، میرے تعاون سے ہوتا ہے، میری وجہ سے مدرسہ ہے، ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، ایسا دینے والوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے قبولیت کی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھ کر ڈرنے والوں سے اللہ قبول کرتے ہیں،
دے کر جتانے والوں سے اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ دینے کے بعد لوگ کیسے دیا کرتے تھے؟ امام صاحب کی تنخواہ، مولانا کی تنخواہ تھیلی میں رکھ کر، عطر لگا کر، ہاتھ میں ایسے رکھ کر پیش کیا کرتے تھے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے کے لیے ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، لینے کے لیے ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، لیکن دینے والے کو عالم صاحب کی، حافظ صاحب کی قدر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا ہاتھ اوپر ہی رہے، آپ کا ہاتھ بہتر ہی رہے، آپ ہاتھ ایسے نہ کریں، آپ ہاتھ ایسے ہی رکھیں۔ میں اپنے ہاتھ میں ایسے پیسے لے کے آتا ہوں، مشک لگا کر، ادھر لگا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت قبول کر لیجئے، آپ لے کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ تمہارا مال جب تک تمہارا ہے، جب خرچ ہو جائے، اور جب تک تمہارے پاس ہے تم مالدار نہیں ہو، چوکیدار ہو۔ جب تک تمہارے پاس ہے تو مالدار نہیں ہو، چوکیدار ہو، نسلوں کی حفاظت کے لیے دربانی کرتے بیٹھے ہو، اولاد دینے کے لیے واچمین بن کے بیٹھے ہو، اور جب خرچ کرو گے تب تمہارا ہوگا، جب رکھے رہو گے تو تمہارا نہیں ہوگا، آنے والوں کے لیے دربانی کی اور نوکرانی کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہمارے بس میں اداروں کی حفاظت کے لیے مال لگانا ہے، علماء کے بس میں علم ہے، وہ خرچ کر کے اپنی اولادوں کو، نسلوں کو پڑھانا ہے۔ جس کے بس میں جو ہے وہ کرے، اپنے بس کا کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتا نہیں ہے۔ جہاں تک دروازہ کھلا ہے وہاں تک تو چلو، جہاں تک راستہ کھلا ہے وہاں تک تو چلو، جہاں بند ہو جائے گا وہاں سے اللہ تعالیٰ کھولیں گے، کیسے کھولیں گے؟ اللہ کے نیک بندوں نے فاقوں میں دین کی حفاظت کی، بھوکے رہ کر دین کی حفاظت کی۔ آپ کو معلوم ہوگا خطیب بغدادی بڑے مورخ اور محدث گزرے ہیں، ان کے استاذ ابو الحسن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، گھر میں لغت کی کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک ہفتے سے بیوی بچوں کو روٹی میں کھانے کے لیے سالن نہیں ہے، پانی میں ڈبو کر روٹی کھائی جا رہی ہے۔ ایسے فاقے کے ساتھ بیگم نے کہا ایک ہفتہ ہو گیا بچے سالن کھائے ہوئے، کہیں سے انتظام کر دو، کہیں سے انتظام کر دو۔ نہیں ہو سکتا۔ بیگم نے کہا یہ کتابیں، یہ الماریاں جو بھری ہیں، ایک کتاب بیچ کے آ جاؤ، اس کتاب کے بدلے میں سالن مل جائے گا۔ اب بیوی بچوں کا فاقہ دور کرنے کی نیت سے کتاب لے کر مارکیٹ میں آئے اور کھڑے ہیں کتاب بیچنے کے لیے۔ ایک شخص آئے، شریف مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ، کتاب دیکھا، پسند آئی، خرید لیا، 60 درہم دے دیے۔ اب جب کتاب کھول کر دیکھا، پہلے پیج پر لکھا ہوا تھا، پہلے پیج پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 20 سال سے اس کتاب کو سینے سے لگا کے رکھا ہوں، بیوی بچوں کا نان نفقہ میرے ذمے ہے، قرضہ لے کر جیل جانا پڑتا تو بھی میں جیل جانے تیار ہوں، لیکن قرضہ بھی نہیں ملتا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی فرض ہے، اس لیے اس کتاب کو بیچنے پہ مجبور ہوں۔ غم زدہ دل کے ساتھ، دل جلے کی طرح بہتے آنسوؤں کے ساتھ یہ کتاب اپنے سے جدا کرنے پہ مجبور ہوں۔ یہ اس کتاب پہ لکھا ہے۔ پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹا اور کہا کہ بھائی کتاب رکھ لیجئے اور وہ 60 درہم میں میری طرف سے ہدیہ رکھ لیجئے۔ ایک ایک کتاب کی انہوں نے ایسی حفاظت کی ہے، اپنے خون پسینے سے زیادہ محنت کر کے دین کی حفاظت کی ہے۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلے کی 4 مہینے کی دین کے تقاضوں کی قربانیاں ان کی جوتیوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتی ہیں جتنا یہ علماء تانے سہتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ان کو متہم کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی دین کی
خدمت کا میدان چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، ایسے خلوص کے ساتھ کام کرنے والے محسن پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر، اپنی اولاد کی تعلیم دینے والوں کی خدمت اور قدر ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہارون رشید عالم بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دو بیٹے ہیں مامون اور امین، دونوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ استاذ وضو کر رہے ہیں، شاگرد بادشاہ کا شہزادہ وہ پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو استاذ سے کہا آپ نے میرے بیٹے کو بے ادب بنا دیا۔ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے استاذ کے وضو کے لیے لوٹے سے، میرے بیٹے کو بے ادب بنا دیا۔ استاذ نے پوچھا کیا کیا؟ کہ بیٹا آپ وضو بناتے ہوئے پانی ڈال رہا ہے۔ شاگرد کی یہ ادا دیکھ کر استاذ کی تنبیہ کرتے ہوئے ہارون رشید کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے پیر دھو، یہ میرے بیٹے کو تعلیم دینا چاہیے۔ میرا بیٹا تو صرف پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے ہیں۔ یہ ہے شہزادہ، لیکن آپ عالم ہیں، دین کے محافظ ہیں، آپ کی قدر کے لیے میرے بیٹے شہزادے کو یہ حکم دیتے ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے پیر دھو۔ ایسی قدر تھی علماء کی بادشاہوں کی نظر میں، ایسی قدر تھی علماء کی بادشاہوں کی نظر میں۔ شہزادہ پیر دھو رہا ہے تو بادشاہ کو فخر ہو رہا ہے کہ فلاں مولانا کے پیر میرا بیٹا دھویا۔ آج کتنے بندے ہیں جو علماء کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں؟ نبی کی خدمت ہمارے لیے باعث برکت ہے، نبی کے بعد نبی کے وارثوں کی خدمت ہماری اولاد کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جتنا یہ علماء سے جڑ کے چلے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھے گا، اس کی برکت سے ہماری اولاد میں دین اور دین آئے گا، ہماری نسلیں ایمان پر مرنے والی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں ہے، نبی کی خدمت کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزارا، دعائیں ملی اللہم بارک فی اہلہ و مالہ و عمرہ، اللہ اس کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، مال میں برکت۔ کیسے؟ پورے لوگوں کے کھجوروں کے باغ سے سال میں 1 مرتبہ کھجور لگتے، حضرت انس کے باغیچے سے سال میں 2 مرتبہ کھجور لگتے۔ مال میں برکت ہے، عمر میں برکت، 103 سال کی عمر ہے حضرت انس کی، اولاد میں برکت، 106 بچے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، 106 بچے۔ اور یہاں سننے میں آتا ہے ہم 2 ہمارے 2، جنازے کو لے جانے کے لیے بھی 4 ہونا صاحب، یہ 2 جنازے کو نہیں اٹھا سکتے۔ ایسی تنگ سوچ کہ ہم 2 بچوں پر بس کر جائیں، ادھر 100 بچے بھی جنم دینے پر بھی برکتیں دکھی جا رہی ہوں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کی اولادیں کتنی ہیں؟ 49 بچے ہیں۔ حضرت علی کی کتنے بچے ہیں؟ 32 بچے ہیں۔ حضرت حسن کی کتنی اولاد ہے؟ 34 اولاد ہے۔ پوری تاریخ ہے اسلاف کی کہ انہوں نے کتنی اولادیں جنم دی اور کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ ارے ہم سے تو نہ مسجد کی خدمت، نہ مدرسے کی خدمت، نہ دوسری خدمت، کم از کم یہ خدمت تو کر لو جناب، اولاد جنم دینے کا کام تو ڈھنگ سے کر لو۔ ایسی تنگ سوچ نہ رکھو کہ ہم 2 ہمارے 2۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، اولاد زیادہ ہوگی تمہاری لیکن فخر ہمارے نبی کو ہوگا کہ میری امت زیادہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو پالنے کے راستے نکال دیں گے، بیوی کو پالنے کے راستے نکال دیں گے۔ جس شریعت پر ہم چل سکتے ہیں اس شریعت پہ چل کے دکھاؤ، وہ دین کے کام کر کے دکھاؤ، علماء کی قدر کرو۔ آپ کو معلوم ہے بدر عالم
میرٹھی رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ ان کی کتاب ہے، غالباً ان کے متعلق لکھا ہے مدینے میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ علماء کی دو کتابیں ہیں، علماء دیوبند جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، علماء دیوبند جو جنت المعلیٰ میں تدفین ہیں۔ ادھر بھی 300 علماء ہیں، ادھر بھی 300 علماء کے قریب ہیں جنہیں اللہ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی توفیق دی ہے۔ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے متعلق مدینے میں دفن ہے، قبر میں 6 مہینے گزر گئے، دوبارہ دفن کرنے کے لیے دوسرے آدمی کو قبر کھودی گئی، کفن تازہ ہے، کفن تازہ ہے، بند کر دی گئی۔ 8-10 مہینے کے بعد کھودا گیا، پھر بھی کفن تازہ ہے، پھر بند کر دی گئی۔ 8-10 مہینے کے بعد کھولا گیا، پھر دیکھا کفن تازہ ہے۔ تعجب سے تحقیق کی گئی کون شخص ہے، کفن تک بھی میلا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا فلاں محدث ہے، فلاں عالم ہے۔ بیٹے سے پوچھا گیا باپ کا عمل کون سا ایسا تھا جس کی برکت سے قبر کی یہ کرامت دکھ رہی ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ سب غور سے سنو کہ ان علماء حفاظ کی قدر پر اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ہمارے والد عالم حافظ تھے، اس کے باوجود جب بھی کوئی حافظ نظر آتا تو اس کے ادب احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جس سمت میں حافظ صاحب بیٹھے ہوتے ادھر اس سمت میں پیر لمبے نہیں کرتے۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، حافظ صاحب کے ادب احترام میں ادھر پیر لمبے نہیں کرتے، اسے دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حافظ کے اس اکرام کے بدلے اللہ نے قبر کا عذاب تو دور کی بات کفن تک میلا ہونے نہیں دیا۔ ہم کیا جانتے ہیں ان کی قدر، ان علماء کی، ان مدارس کی، ان کی دینی خدمات کی، کیسے مجاہدوں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ ماضی کا چھوڑ دیجئے، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ والے جس بستی سے گزر جائیں آج نہ صحیح سالوں کے بعد اس بستی سے اس اللہ والے کے گزرنے کی برکتیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ پڑھ لیجئے تاریخ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا قافلہ انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے گزرتے ہوئے تھانہ بھون سے گزرا۔ ایک زمانے کے بعد اسی تھانہ بھون سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وہ قافلہ گزرتے ہوئے دیوبند کی مسجد قاضی مسجد آج بھی ہے چھوٹی سی، وہاں رکا، دیوبند بنا بھی نہیں تھا۔ اس قافلے کی برکت سے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔